बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौमी असम्बली का इजलास 11 मई को बुलाने का फैसला कर लिया गया है और आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें लॉकडाउन में नरमी या उसको मुकम्मल खत्म करने पर हतमी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है और अरकान ने लॉकडाउन नर्म करने का मशवरा दे दिया। इस पर हम आज बात करेंगे। आज का जो हमारा अगला मौजू होगा वो हम बात करेंगे कि सिंध हुकूमत ने दीगर सूबों में गंदम की मुंतकिली पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत सिंध को ऐसा इकदाम करने की जरूरत क्यों पेश आई, सज्जाद मीर साहब का तजिया लेंगे। उसके अलावा आज हम बात करेंगे और हमारा अगला मौजू होगा वो है कि पंजाब हुकूमत के कोरोना के मुतालिक नाकिस इकदामात सामने आने लगे। खास तौर पर करंटीना सेंटर्स में नाकिस और गैर मेयारी खाने की फराहमी की इत्तलात भी सामने आई हैं। ये क्या मामला है, सज्जाद मीर साहब से पूछेंगे। उसके अलावा कि पाकिस्तान की G20 ममालिक से कर्जे की किस्त मुअख्खर करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी गई है, इसको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा दीगर अहम मौज़ूआत प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रोजाना की तरह हमारे साथ सीनियर तजियाकार सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ इसमें लॉकडाउन में नरमी या मुकम्मल खत्म करने पर मुशावरत की गई। आप क्या देखते हैं, आपका क्या तजिया है? अगर लॉकडाउन खत्म कर दिया गया या इस पर नरमी कर दी गई, इतना केसेस नहीं बढ़ेंगे? असल में पहली बात तो ये है कि जो इजलास बुलाया कौमी असम्बली का, ये इनके बड़े सोच समझ के फैसला करना पड़ा होगा, क्योंकि बहुत दिनों से चल रहे थे। वो कहते थे कि ये जो ऑनलाइन कर दिए जाए असम्बली का इजलास, जी जी, लेकिन अपोजिशन कहती थी कि जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। सही कि बैठे हुए आप घरों पे और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, ये कोई सिस्टम टेक्नोलॉजी ये चलने वाली नहीं, आइन में भी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, इजलास करने के सिलसिले में उनको शिकायत थी बहुत से लोगों को कि चूंकि कोरोना है और ये जो जिसे हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, जी जी, ये खामखा लफ्ज गड़ा हुआ है। समाजी फासला, ये क्या हुआ? समाजी फासला क्या हुआ? सीधे न कहो कि मेल जोल में फासला, हाँ, फिर मेल जोल में फासला रखें, मेल मुलाकात मेल जोल में फासला रखें। आसान काम है। ऐसे टर्में बनाकर मुश्किल लफ्जों का सुनाकर आप आदमी से पूछे समाजी फासला क्या होता है, किसी कुछ नहीं पता। सीधी तरह कह रहे कि मेल जोल में एहतियात करें, फासला रखें, एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे, फासले पे रहें। बात समझ आ जाएगी लोगों को। हम इस्तिलाहें इस्तेमाल करते हैं और वो भी अंग्रेजी से लेकर जो उनके कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। ये कौन सा समाजी फासला? क्या समाजी फासला तो है कि हम किसी से मिलना जुलना छोड़ दें। समाजी ताल्लुकात तो वो होते हैं। ये तो है कि हम अपने जो राब्ते हैं एक दूसरे के साथ, मेल जोल है, उसमें फासला रखें, उसमें जरा दूरी लाएं। तो इस लिहाज से खैर बहरहाल सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ होता है तो क्या करें, फासले पे बैठे क्या करें। आज उसमें भी आ गया कि वो जो फ्लाइट्स आती हैं उसमें कहते हैं कि फासला नहीं होता। तो फासला कैसे रखें PI वाले या कोई भी एयरलाइन? फासला रखने का मतलब है कि इकॉनमी क्लास की टिकट जो है वो बिजनेस क्लास जहां उससे भी महंगी हो जाएगी। ये नहीं कि वो महंगी क्यों करें, वो इसलिए कि उनके लिए मसला ये होगा कि वो जो फ्लाइट लेके आते हैं उस पर जो एक्सपेंसेस आते हैं सिर्फ पेट्रोल और ऑयल के नहीं आते, बल्कि ये कि उनका अमला होता है और बहुत कुछ होता है, एयरपोर्ट फीस होती है, वो उनको डबल पड़ती है। चुनाचे बिजनेस क्लास को किराया जो होता है 2.5-3 गुना होता है, 3 गुना भी होता है अक्सर औकात। तो ऐसी सूरत में उनका ये कहना कि ये आप फासला रखें, आसान काम नहीं होता। एयर ट्रैवल कर रहे हैं, हर एयर ट्रैवल में लोग जो हैं वो निकलते हैं जिनको कोरोना होता है, हम उसको क्वारंटाइन करते हैं, फिर उसको आइसोलेट करते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई मसला होता है टेस्टिंग के बाद तो उस पर अमल करते हैं। इस सारी सूरत हाल में असेंबली में कैसे किया जाए? किसी ने कहा जी जो वहाँ गैलरी है उसमें भी सीटें लगा दी जाएं, फासला रख के बैठाया जाए और सिर्फ मेंबर हों, बाहर का बंदा कोई ना हो। ये इस तरह की बहुत सी बातें आई। गालबन अच्छा, लोग कराची से कैसे आएंगे, मसलन इस्लामाबाद में वो कैसे पहुंचेंगे? इतना फासला है, जहाज तो चल नहीं रहा। तो उन्होंने आखिर ये तय किया कि इस तरह किया जाए कि वहां कोरम का सवाल नहीं उठाया जाएगा। अच्छा, यानी कि अगर सारे मेंबरान नहीं आते तो पार्टियां इस बात का इंतजाम करेंगी कि वो अपने खास मेंबरान को वहां अंदर पहुंचा दें, इस्लामाबाद ले आएं और उनका इजलास कर दिया जाए। अगर कोरम ना भी हो तो उस पर शिकायत न की जाए। ये रूल उन्होंने एक तरह के शाह महमूद कुरैशी ने जो बताया है इस लिहाज से उन्होंने बदले हैं और उसके नतीजे के तौर पर ये इजलास 2 दिन होगा। इसमें तजर्बा भी हो जाएगा कि बजट सेशन करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती, कोई मसला तो नहीं होता। और जवाब भी ये है कि हम अब स्मार्ट लॉकडाउन जो करने जा रहे हैं, कुछ नरमी कर रहे हैं, तो क्या असेंबली के इजलास उस नरमी में हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसको भी देखेंगे। कुछ इंतजाम भी करेंगे, वो देखें। जब जितना भी आप करेंगे आपको करना पड़ेगा कुछ एहतियात।
تو وہ اجلاس کرنے کی ایک طرح سے فضا بنائی جا رہی ہے. ساتھ ہی دوسرا اعلان جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہمارے اس پورے معاملے میں یہ بھی طے کر دیا گیا ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن جسے ہم کہتے ہیں وہ کر دیا جائے گا. کاروبار کچھ کھول دیے جائیں گے, لوگوں کو کام کرنے کی اجازت دے دی جائے گی, یہ سارے کام کیے جائیں گے. لیکن اس کا اجلاس جو ہے کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر جو ہے اس کی میٹنگ کے بعد کیا جائے گا. صحیح. وہ جو میں کہتا ہوں کہ سارے فیصلے تو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کرتا ہے. جی جی. اور کچھ بات جو ہے ہماری سول ایگزیکٹو کے پاس رہی نہیں. ایک جو بنایا ہوا جس میں فوج بھی ہے, ٹیکنوکریٹس بھی ہیں, دوسرے وہ فیصلہ کرتے ہیں. جی. تو ان کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے گا کہ کیسے اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے. اس کا اعلان اس کے اجلاس کے بعد, کابینہ کے اجلاس کے بعد اس کا اجلاس ہوگا, اور اس کا اجلاس جو فیصلہ کرے گا وہی آگے چلے گا. اور غالباً فیصلہ یہی ہوگا کہ ہم اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن میں بدل دیں, کچھ دکانوں کو کھول دیں, کچھ کاروبار کو کھول دیں. لیکن ویسا بھی دیکھا جائے تو اسمارٹ تو نہیں, لیکن لوز لاک ڈاؤن تو پہلے ہی ہے. جی. چھوٹے شہروں میں بہت سی جگہوں پر تو لوگ جو ہیں, کل کسی نے بتایا کہ فیصل آباد میں وہ کہیں جمعہ کی نماز کے لیے رکے تو دیکھا کہ وہ تو مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے. صحیح. کوئی جو فاصلہ طے ہوا تھا وہ کوئی فاصلہ نہیں ہے. ہم آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن سے خود ہی ہٹتے جا رہے ہیں. ہم وہ ایس او پی فالو نہیں کر رہے. اب کیا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتے. ایس او بی پہ عمل کرنے کے لیے ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ضرور عمل کریں. اچھا, اب یہ بھی کہتے ہیں, ایک آرگومنٹ یہ دے دیا شبلی فراز نے بھی آج کہا, پہلی بار پیش ہوئے, اور یہ کہا کہ اس کے نتیجے کے طور پر جو ہم لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ڈیموکریٹک کنٹری ہیں. تو اسپین ڈیموکریٹک نہیں تھا, اٹلی ڈیموکریٹک نہیں ہے, امریکہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. بھئی جو اس معاملے پہ کسی ایپیڈیمک سے نپٹنے کے لیے ایس او پی بنانا ہوتے ہیں وہ ڈیموکریٹک کنٹری بھی بن سکتے ہیں. بالکل. اور اس میں زیادہ سختی سے عمل بھی ہو سکتا ہے. ڈیموکریسی سختی کرنے کے راستے میں حائل نہیں ہوتی, وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہوتی. وہ تو آپ کی جان و مال کو بچانے کا ایک طریقہ ہے جو ہمیں کیا جاتا ہے اور کرنا ہو پڑتا ہے. ایک طرف یہ سارا ہے, دوسری طرف سے لگتا ہے کہ جیسے ساری اب سیاست بھی شروع ہو گئی ہے. آج ہمارے شبلی فراز صاحب نے پہلی ایک طرح کی پریس کی بریفنگ کی ہے اور وہی لہجہ اپنایا جو کہ دوسرے لوگ اپناتے ہیں. صرف بدتمیزی انہوں نے نہیں کی, لیکن طریقے سے وہی کہ یہ شہباز شریف اگر اس پہ بیٹھنا کمپیوٹر پہ تو یہ وہاں بیٹھ کے کر سکتے تھے. دیکھیں نا, سوچا یہ گیا تھا کہ شاید شبلی فراز پریس کانفرنسوں میں نہیں آئیں گے اور پریس بریفنگ جو ہے وہ عاصم سلیم باجوہ دیں گے. لیکن وہ اس طرح کی بریفنگ تو نہیں دے سکتے نا کہ شہباز شریف کیا کر رہا ہے اور اس کو کیا پڑی ہوئی ہے, یہ لندن میں بیٹھ کے یہ کر لیتا اور جو مال انہوں نے لوٹا ہے وہ واپس لانا پڑے گا. یہ عاصم سلیم باجوہ تو نہیں کہہ سکتا نا. چنانچہ شبلی فراز اب اسی لائن پر چل پڑے ہیں جس لائن پہ ان کے پیڈیسیسر چلتے پڑے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پارٹی پالیسی ہے, پارٹی کی قیادت کی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے لیے انہوں نے شبلی فراز کو رکھا ہے, دوسرے معاملات کے لیے انہوں نے عاصم سلیم باجوہ کو رکھا ہوا ہے؟ یہ ابھی عاصم سلیم باجوہ نے کوئی پریس بریفنگ نہیں دی ہے, وہ اس کے لیے نہیں آئے. لیکن یہ پھر زیادہ ایک طرح کی سوچنے والی بات ہے کہ ان کا رول کیا ہوگا اور ان کا رول کیا ہوگا, اور کیا ان کا رول بھی وہی ہے جو پہلے ادا کرتے رہے ہیں. سوائے اس کے کہ فردوس عاشق کے وان ذرا لہجے میں, اپنے انداز میں اور گفتگو کے طریقے میں کوئی زیادہ سوبر انداز اختیار نہیں کرتی تھی, یہ تھوڑا سا سوبر کرنے کے وہ بڑی گہری اردو استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ کہ جو بندہ بھی آئے گا اس پوسٹ پر اس کا کام ہوگا کہ وہ اپوزیشن کو لے کے شروع ہو جائے. اور اس وقت جو ٹارگٹ ہے وہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون ہے, اور بلکہ جاوید لطیف نے تو کہہ دیا کہ 4 آدمی انہوں نے عید کے بعد پکڑنے ہیں, ایک مجھے یعنی جاوید لطیف کو, اور ایک شاہد خاقان عباسی کو, اور ایک رانا ثناء اللہ کو, اور ایک شہباز شریف کو. اچھا, تو یہ انہوں نے طے کر لیا ہے تاکہ اس چیز اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک جو ہے وہ نارملسی کی طرف نہیں جا رہا, اور نارملسی کی طرف نہ جانا کیونکہ اب ڈر ہے کہ بجٹ اور بجٹ کے بعد کی صورتحال پر بہت سے اعتراضات, بہت سی شکایات, بہت سی چیزیں پیدا ہوں گی, اور اس کا کیا جواب دیا جائے گا, کون جواب دے گا, کیسے جواب دے گا, اس کا نون کا منہ بند کیا جائے. اور یہ افواہیں بھی ختم ہو گئیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ کوئی ڈیل کر کے آئے تھے, یا انہیں کچھ کرنا تھا, یا انہوں نے کوئی لین دین کر لیا تھا, یا ان کو آگے لایا جا رہا تھا. یہ باتیں بھی غلط ثابت ہو گئیں, اور شاید حکومت یہ نہیں چاہتی کہ جو پاسبل امیدوار ہو سکتے ہیں قیادت کے, وزارت عظمیٰ کے شاید خاقان عباسی ہوں یا یہ ہو, یا پنجاب میں ان کی جگہ رانا ثناء اللہ بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ سارے لوگ جو ہیں
یہ باہر رہیں. تو یہ حکمت عملی جو ہے کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن مینٹلی طور پہ اب پریپیئر ہو گئی ہے کہ ہماری گرفتاری ہو سکتی ہے؟ یہ 4 لوگ میں سے جاوید لطیف نے کہا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ دیکھا جائے گا، کوئی بات نہیں. لیکن یہ اپنی تسلی کر لیں جو انہوں نے کرنا ہے. شاید خاقان عباسی تو ڈرتے نہیں، وہ کہتے ہیں جو پکڑنا پکڑ لیں، کر لیں جو کرنا ہے. اور ان کو کیس بھی ثابت نہیں ہو سکا، نہ ثابت ہوگا، مشکل ہو جائے گا. لیکن وہ ٹھیک ہے، حکومتوں کا یہ. اچھا سر، یہ لاک ڈاؤن میں جو نرمی کا یہ انہوں نے فیصلہ کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس اتنے اقدامات ہیں کہ اگر کورونا اس طرح پھیل گیا، کیونکہ جس طرح لاک ڈاؤن ختم کریں گے تو لوگ خود نہیں اپنی زندگی چاہتے، یہ سب حکومت کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح روکے، ایک ایک بندے کو روکے، جیسے کہ آپ نے نادرا کے باہر دیکھا کس طرح لوگوں کا رش اور ہجوم ہے. تو لوگ، ہمارے پاس اس کے حوالے سے ایک سٹوری بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کرونا مزید پھیل گیا تو ہمارے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں گے؟ لیکن 2 چیزوں میں ہم نے گڑبڑ کی ہے. ایک تو جو ہم نے امداد بانٹی ہے اس میں بھی لوگوں کا ہجوم رہا ہے. جی. اب نئی امداد کی لسٹ تیار کرنے کے لیے آپ کو اپنا بیرومیٹر سے اپنا تصدیق کرانی پڑے گی. نادرا کے دفاتر بند تھے، وہ کھول دیے گئے اور وہاں باہر ہجوم، یعنی یہ لائن لگی ہوئی ہے، ہجوم کا ہجوم کھڑا ہے. ان کا کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے وہ کہتے ہیں بایو میٹرک انگوٹھے کے نشان کی تصدیق کرنی ہے. میری کر کے دکھا دیں. ایک خاص ایج کے بعد اکثر اوقات تصدیق نہیں ہوتی، وہ لکیریں مٹ جاتی ہیں. میں کئی جگہ تو 10 بار گیا ہوں، پھر جا کے کہیں میرے بابا کے ساتھ بھی ایسے ایک انگلی کی تصدیق کوئی دوسری کی نہیں ہوتی. اچھا، یہ عجیب و غریب بات ہو جاتی ہے. صورتحال جو ہمارا سسٹم ہے، وہ بیٹھے بیچارے بڈھے لوگ، غریب لوگ، وہ جب آپ ان کو لے کر آؤ گے تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس لیے کوئی طریقے کے ساتھ آپ بنائیں جو ان کو سوٹ کرتا ہو. بعد میں آپ ویریفیکیشن کرتے رہیں. پہلے آپ ان کی شناختی کارڈ جو آپ نے ویریفائی کیا ہے تو بس اس کو ویریفائی ایک بار کر کے شناختی کارڈ بنا دیے، اسی پہ اعتبار کریں. اس پہ گڑبڑ نہیں کریں اور ان کے ساتھ کریں. یہ وہاں آپ نے ہجوم اکٹھا کر دیا، یہ کر دیا. یہ جیسے آپ کے ٹائیگر اس کا کہیں نا، گھر گھر جا کے لوگوں کی تصدیق کر لیں. جو اپنا ایڈریس بھیج دے ان کے گھروں میں جا کے خود تصدیق کر لیں. ٹائیگر کیا بیٹھے کریں گے؟ اگر آپ نے بنائی دی ہے ٹائیگر، کاغذ کے شیر لگتے ہیں مجھے، تو وہ کیا کریں گے بیٹھے ہوئے؟ صحیح. تو اس لیے ساری چیزیں کرنی ہیں، ان سے کروا لیں، لیکن لوگوں کو لائنیں لگا کر اس طرح کی مشکل میں نہ ڈالیں. غریب بندہ پھر کیا کرے؟ پیسے لینے کے لیے ان کو کسی حد تک جانا پڑے، وہ تو جائیں گے، کیونکہ یہ نہیں تو کورونا سے نہیں مریں گے تو بھوک سے مر جائیں گے. ویسے بھی عام طور پہ احساس نہیں ہوتا کہ کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کیوں ہوگی، کیسے ہو گئی ہے. اس لیے لوگ کچھ بھی کریں گے، وہ تو ظاہر ہے کہ چاہتے ہیں کہ ان کا پیٹ تو بھرے، ان کے بچوں کے پیٹ بھرے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے یہ ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا کرتا ہے. ایک طرف معیشت ہے، ایک طرف وبا ہے. دونوں سے بچنا، آگے سمندر ہے، پیچھے بلا ہے. تو یہ ہم سمندر اور بلا کے درمیان میں جو ہے وہ زندگی گزارے ہیں، بٹوین ڈیپ سی اینڈ دا ڈریگن. تو اللہ کرے گا کہ اس سے نکل جائیں گے، لیکن یہ مشکل صورتحال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. جی سر، اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. سر، سندھ حکومت نے دیگر صوبوں میں گندم کی منتقلی پر پابندی لگا دی ہے. حکومت سندھ کو ایسا اقدام کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اصل میں حکومت سندھ وہاں تو ایک الزام لگا کہ بہت سی گندم غائب ہو گئی ہے. اچھا، کہاں غائب ہو گئی ہے یہ تو آپ بتاتے رہے. پچھلے سال ایک گودام کھولا گیا تھا تو وہاں گندم جو تھی وہ بوڑیاں مٹی بھری ہوئی تھی، کیا تھا کچھ اس طرح کا تھا. تو اس طرح کے سکینڈل پچھلے سال سے آ رہے ہیں. پھر سندھ حکومت نے ایک ٹارگٹ ہے، پچھلی بار 9.5 لاکھ بوری کا ٹارگٹ تھا، وہ پورا نہیں کر سکی. صوبوں کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ اس نے اتنی گندم خریدنی ہے، سندھ حکومت نہیں خریدتی. اب ایک سکینڈل وہاں یہ آ گیا ہے کہ شاید ایک وزیر نے یا کس نے جو ہے سندھ حکومت کی جو سرکاری گندم خریداری ہے اس کو 6 مہینے کی ڈیفر پیمنٹ پر مل مالکان کو بیچ دیا ہے. اچھا، کہ آپ یہ ہم سے گندم لے لیں 6 مہینے کی، یہ بازار مارکیٹ سے ہم جو لیتے ہیں تو پیسے آپ 6 مہینے کے بعد پیمنٹ کر دیجیے گا. عجیب و غریب. وہاں گندم کے معاملے میں بھی عجیب و غریب کھیل کھیلا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں وفاق ہماری مدد نہیں کرتا، پنجاب ہماری طرف نہیں آتا. اب انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں گندم شارٹیج ہو رہی، شارٹیج ہوگی، ہم بارڈر بند کر رہے ہیں. اب وہ چیخیں گے جناب ہمیں گندم دی جائے. صحیح. اور گندم وفاق دے ہمیں. وفاق سے مطلب پنجاب دے. پنجاب میں بھی خریداری پوری نے ابھی 32% ہوئی ہے. صحیح. اور یہ ہے کہ اگر اس پر خریداری کم ہوئی گندم کی تو ہمارے لیے بڑا پرابلم پیدا ہو جائے گا. ایک ہی چیز ہے جس کے سارے ہم جیتے ہیں، وہ ہماری خوراک ہے، کھانا ہے، جو ہماری زمینیں ہمیں دے دیتی ہیں. اس بار اس پر بھی ہمارا کوئی کنٹرول نہیں آ رہا. حالانکہ علیم خان کو انہوں نے پنجاب میں وزیر فوڈ سیکورٹی یا وزیر خوراک لگایا ہے. یہ اسی کا میرا خیال کام ہوگا، لیکن بڑا مشکل کام پر آتا ہے. یہاں 32% ہے اور سندھ والے تو لے ہی نہیں رہے. وہ کہتے ہیں جی پالو ہمیں بس ٹھیک ہے.
اور خود جو گندم آتی ہے اس کو پتہ نہیں بارڈر کے راستے انڈیا بھیج دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کیا ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا سے افغانستان جاتی ہے، ادھر سے انڈیا چلی جاتی ہے، اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے یہ خاصی تشویشناک ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اپائے کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا، اس کے بغیر جو ہے صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو آٹے کا بحران کل کو سر اٹھا لے گا، ملک میں کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ حکومت اس پر بالکل کلیئر نہیں ہے گندم کی پالیسی بنانے پر؟ دیکھیں حکومت جو ہے وہ آٹے کے بحران اور چینی کے بحران پر لے کے رپورٹ کو چھپا کے بیٹھی ہوئی ہے، سامنے نہیں لا رہی۔ 3 ہفتے کی وہ اب مزید مہلت دے دی تھی 25 تاریخ کے بعد، اور اوپر سے اب یہ سکینڈل آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ سکینڈل ہے جس پہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اس لیے تو اپوزیشن کے لیڈروں کو پکڑا جا رہا ہے کہ کوئی منہ نہ کھولے۔ کئی سکینڈل آنے والے دنوں میں آ سکتے ہیں، وہ کہیں گے جی کرونا کی وجہ سے یہ ہو گیا، بارشوں موسم سے یہ ہو گیا، کچھ نہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ فصلوں کا حساب سے کریں کہ وہ صحیح طور پر ان کے حوالے ہو جائیں۔ صحیح، بریک کا ٹائم ہوا، لیکن بریک سے آنے کے بعد ہم بات کریں گے اور سجاد میر صاحب کا اس پر تجزیہ بھی لیں گے کہ پنجاب حکومت کے کرونا کے متعلق ناقص انتظامات سامنے آنے لگے ہیں، اور خاص طور پر قرنطینہ اور سینٹروں میں ناقص اور غیر معیاری کھانے کی فراہمی کی اطلاعات ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ ٹیک اے شارٹ بریک۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار۔ پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے، کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ اصل انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کیا کھڑا رہتا ہے یا نہیں۔ کورونا ریلیف میراتھن، ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک ساتھ۔ کورونا عذاب نہیں، ایک وارننگ۔ کورونا سے ڈرنا ہے، نہ لڑنا ہے، بلکہ اپنا اپنا قبلہ درست کرنا ہے۔ آسانیاں بانٹنے کے سفر میں ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ہم قدم۔ دنیا پریشان ہے اور آپ کا امتحان ہے، آئیے مل جل کر انسانیت کا سہارا بنے۔ ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے نیٹ ورک میں آئیں، اپنا سرمایہ، وقت اور صلاحیتیں ملک و قوم کے لیے وقف کریں۔ ٹی وی ٹوڈے کی میراتھن ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں۔ رابطہ 04235843206 04235882015۔ اپنے عطیات دینے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کے ان نمبرز پر رابطہ کیجیے: 04235441516 03004431 03000771601۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے سوناری بینک اکاؤنٹ نمبر 0001200119439 اور سوناری بینک کے انٹرنیشنل اکاؤنٹ نمبر PK12SONE 0001200119439 میں بھی ڈونیشن جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک ساتھ۔ کورونا ریلیف میراتھن ٹرانسمیشن کا حصہ بنیے روزانہ دوپہر 2 بجے سے شام 4 بجے تک، صرف ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق۔ کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باخبر سب سے پہلے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو اس کے لیے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر ثواب ہوگا اور ان کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی، اور جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی تو اس کے لیے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر گناہ ہوگا اور ان گناہوں میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی۔ نوول کرونا وائرس ایک نیا وائرس ہے۔ اس کی علامات میں بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے۔
बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं, और मुतासरा अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। अवाम से दरखास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। हाथों को अक्सर साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क बिलखसूस चीन या ईरान का सफर किया है और कोरोना वायरस की अलामात का शुबा है तो हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान को किसी ऐसी जगह जलील करे जहां उसकी इज्जत की जाती है, तो अल्लाह उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसे अल्लाह की मदद की जरूरत होगी। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन। सर बताइएगा और इस पर अपनी राय भी दीजिए कि पंजाब हुकूमत के कोरोना से मुतालिक नाकिस जो इंतजामात हैं वो सामने आने लगे हैं। क्रेंटीना सेंटर्स में आपने देखा कि नाकिस और गैर मेयारी जो है खाना वो फराहम किया जा रहा है। आप क्या कहते हैं, इसमें किसकी नाअहली है? जहाँ जहाँ इंतजामात हुए हैं वो गैर मेयारी हैं पूरे पाकिस्तान में भी। तुफ्तान का पहले शोर मचाया था कि क्या एक जंगल में ठहरा दिया बियाबान में और कुछ नहीं किया गया। सिंध हुकूमत भी उस चीखी, बलूचिस्तान हुकूमत ने तो तरीके से उसका एहतजाज किया। हमारे यहाँ भी ये था, लेकिन पंजाब की हुकूमत कहती थी हमने तो बहुत अच्छा किया हुआ, हर चीज़ हमारी बड़ी अपडेट है और कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए पिम्स जैसा हॉस्पिटल, उसकी डॉक्टर जो है उसमें कोरोना हुआ तो उसने अपना वीडियो जो उनकी बड़ी वायरल भी हुई, टीवी पर भी आई, ये पैगाम दिया कि साहब मुझे लाके इन्होंने एक बड़े काठ कपाट से कमरे में डाल दिया है और मुझे पूछता नहीं, मैं लावारिस होकर पड़ी हूँ। अच्छा, नतीजे के तौर पर जब आया तो पिम्स की इंतजामिया ने उन्हें एक प्राइवेट पार्ट के कमरे में फौरन शिफ्ट किया। उसकी अपनी डॉक्टर है, उसको आपने फेंक दिया है। बस आप जिस तरह और चीज़ें पड़ी हैं ना, वहाँ बाथरूम ना कुछ, वो कहती मुझे यहाँ फेंक दिया। अच्छा, अब जो कराची के डॉक्टर गफरान है, उनकी डेथ इस तरह हुई कि वो कहते हैं मैं एक हॉस्पिटल में गया, फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल में गया, बीवी भी उनकी डॉक्टर है, तीसरे में पहुंचा तो डेथ हो चुकी थी। अच्छा, एक हॉस्पिटल जो इंडस है, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कल मुझसे बात की थी और कहा था कि मैं कहा आप हॉस्पिटल आ जाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें हॉस्पिटल नहीं आना चाहता, वो स्टिग्मा लग जाता है, इर्द गिर्द के लोग कहते हैं इससे बचो, इससे डरो, इसके नतीजे के तौर पर पैदा हो सकता है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उनको कोई उस वक्त किसी ज़रूरत भी नहीं थी वेंटिलेटर की। उनकी बीवी भी यही कहती है। अगले दिन कहते हैं कि हम SIUT गए, जो मोस्ट आइडियल एक तरह का अदारा है। SIUT वाले कहते हैं वो तो यहाँ आए नहीं, हमारी इमरजेंसी के रिकॉर्ड में कोई मौजूद नहीं कि वो यहाँ आए, ना हमारे कैमरे बताते हैं कि वो यहाँ आए। तीसरे जो है जो उनका ये है कि सीनियर डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा नहीं हमने देखा नहीं उन्हें, वो अभी रिटायर ही हुए थे मेडिकल प्रोफेशन से। अच्छा, बदकिस्मती होगी, वो कुछ डर गए होंगे, अवॉइड करते रहे होंगे जाने पर, या क्या होगा, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर का जो है ना इस तरह चले जाना एक बहुत, इसमें यह पता भी चलता है कि जब खुदा ना खासा तकलीफ हो तो इससे घबराना नहीं चाहिए, इससे कि ना एक स्टिग्मा समझ के इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि मेडिकल एड के लिए पूरी कोशिश करके जाना चाहिए। तो ये इस सूरत में उन्होंने कहा ये हमारे यहाँ वेंटिलेटर थे, उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पूरे ख़त्म हो गए वगैरह वगैरह, जो भी हुआ होगा, लेकिन किसी ने जानबूझ के तो मौत के मुंह में नहीं गया होगा। जी जी, कहीं से तो गलती हुई होगी, हमाकत हुई होगी, जिसके नतीजे की तो वजह सूरत पैदा हुई। उनकी डॉक्टर सरवत, इनका गफरान, डॉक्टर गफरान, और ये सारी सूरत पैदा होती है, बताते हैं कि हम अब पूरी तरह इस काम के लिए तैयार नहीं है, और जो था कई डॉक्टर हमारे जो है ना इस गुजर चुके हैं,
اور اس باری صورتحال سے. اور کچھ انتظامات ہیں جس کو شاید ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہی انتظامات ہیں کہ کسی کو پھینک دو ایک کمرے میں اور اس کمرے میں کچھ بھی نہ ہو, کچھ بھی فیسلٹی نہ ہو. تو ایسا ہوا ڈاکٹر سرورت کے ساتھ, لیکن وہ چونکہ شاید میڈیکل پروفیشن میں ہیں اس لیے ان کو احساس ہوا, انہوں نے ریئیکٹ کیا اور نتیجے کے طور پر ان کو ذرا بہتر سہولتیں مل گئی ہیں. صحیح. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو جب ٹیسٹ ان کا پازیٹیو آ جاتا ہے تو حکومت جو ان کو فیسلٹی کرنٹینا میں پرووائڈ کر رہی ہے یا ان کے ناقص جو انتظامات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے لوگ اس کو چھپاتے ہیں, پھر ایک سے دوسرے شخص میں اس طرح منتقل ہوتا ہے, وہ وہاں جانے سے گریز کرتے ہیں, موسٹلی لوگ ایسے کرتے ہیں. ایسی بات ہے, یقینی طور پر وہ پوری سروسز ایسی نہیں ہے, جو اوائڈ بھی کرتے ہیں یا پھر یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ گھر میں آپ کرنٹینہ کر لیں, لیکن وہ کیسے کریں, کیوں, انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا. ہم بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ یہ مشکل وقت اس قوم سے گزار دے اور سب کو اپنی پناہ میں رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے, یہی کہا جا سکتا ہے, زیادہ کچھ نہیں کہا سکتا. ہماری ہیلتھ سروسز جو ہے نا وہ ایسی ہیں. پھر یہ کہ ڈاکٹر بیچارے جو ہیں وہ خود اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے ان کو پروٹیکٹیو گیئرز پورے نہیں دیے ہوئے, پوری وہ چیزیں نہیں دی ہوئی جو اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں. عام کلینک اس لیے بند ہے کہ کلینک میں کوئی مریض آئے, پتہ نہیں وہ کرونا والا ہو اور اس کا افیکٹ ڈاکٹر کو پڑ جائے, اور ڈاکٹر کو پڑ جائے تو اس کے پوری فیملی پر یا اس کے ملنے والوں کو چلے جائے. تو یہ بہت ایک سوچنے کی بات ہے کہ اس کا کیا علاج کیا جائے. کورونا کے علاوہ جو دوسرے مریض ہیں اس سے وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں اور بڑی بری طرح ہو رہے ہیں, کیونکہ صرف کورونا نہیں ہے اور بھی بڑے امراض ہیں. ٹھیک بات. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے یہ جو کہا کہ جو اتنا پیسہ آ رہا ہے یہ کہاں لگ رہا ہے ہمیں نہیں پتا, تو اس کا یہی مطلب ہے کہ سہولتیں تو ہیں نہیں, ہاسپٹل میں ناقص انتظامات ہیں, تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ یہ سپریم کورٹ کا جو کہنا یہ ہے کہ آپ نے یہ ماسک منگوا لی ہے, یہ چند چیزیں منگوا لی, یہ کہاں خرچ ہو سارا چیز. پیسہ تو آپ کے پاس کافی آیا ہے, ادھر ادھر سے بھی آیا ہے, کہاں استعمال کر رہے ہیں, کہاں استعمال ہو. اور کوئی جو آپ کہتے ہو ہمارے پاس ریکارڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, تو کہاں ریکارڈ ہے, کچھ بتایا جائے. اچھا, یہ ہمارے ہاں جب کوئی امدادی سامان اس طرح کی چیز آتا ہے تو بہت سے منصب دار یا کارکنی سمجھ لے اس کو گویا لوٹ کا مال سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کا تو کوئی حساب حکومت پاکستان کو رکھنا نہیں ہے, یا سندھ کی حکومت کو یا پنجاب کی حکومت کو رکھنا نہیں ہے, جس طرح چاہے خرچ کر لو. ایسا ہوتا نہیں ہے. اس مال پہ خاص طور پر نظر رکھی جاتی ہے کہ مس یوز نہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈونرز کی کمائی جو خون پسینے کی کمائی کا حصہ ہو اور انہوں نے ایک نیکی کی خاطر کیا ہو اور آپ اس نیکی کو خراب کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں یہ ساری صورتحال ہے جس کے پیش نظر یہ ساری معاملہ پیدا ہوئی. سر اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. سر, پاکستان نے G20 ممالک سے قرضے کی قسط مؤخر کرنے کی جو باضابطہ درخواست کر دی ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں, وہ تو لازمی طور پہ کرنی تھی. انہوں نے کہا IMF کا قرضہ تو نہیں ہے, وہ تو روٹین میں آئے گا, باقی قرضے جو ہیں اس کو دسمبر تک کے لیے بعد تک کے لیے مؤخر کیا جاتا ہے. اچھا, یہ ان ملکوں نے اعلان بھی کر دیا تھا G20 نے, اور IMF اور ورلڈ بینک نے بھی بہت سی سہولتیں دی ہیں اور اعلان کیا ہے. اب پاکستان کو باضابطہ طور پر انہوں نے G20 ممالک کو جو تھی ریکمنڈیشن کی ہے کہ ہم نے آپ کے جو قرضے دیے ہیں اس کی قسط فوری طور پہ ہم سے نہ لی جائے, 1 ارب کتنی ہے, بلکہ یہ دسمبر تک کے لیے مؤخر کر دی جائے. پھر دسمبر میں دیکھا جائے کہاں جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی موو تھی جو بتاتی ہے کہ ہماری معیشت سچ مچ اس دھچکے سے ذرا سہار نہیں رہی. ویسے بھی حکومت کو موقع مل گیا ہے کہ جو معیشت خراب تھی اس کو سہارا دینے کے لیے کورونا کا ٹنکے کا سہارا جو ہے وہ بہت اہم ثابت ہو گیا. صحیح. سر, یہ کورونا تو ہر سیزن میں آ کے افیکٹ کرے گا, یہ تو نہیں ہے کہ اب یہ ختم ہو گیا, گرمی کا سیزن آیا اس کے بعد سردی سٹارٹ ہوئی تو اس کے بعد پھر کورونا آ گیا, تو ہم نے تو اللہ کرے کوئی دعا بھی بن جائے گی. اس وقت امریکہ میں 1-2 دعاؤں کا تجربہ ہو رہا ہے. ایک اینٹی وائرل دعا ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے, وہ استعمال ہو رہی ہے, اور بھی یہ ہو رہا ہے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ اینٹیجن جس سے کم ہوتے ہیں وہ نقشہ بنا جا رہا ہے. پاکستان میں وہ جو میتھڈ تھا پیسیو امیونائزیشن کا, وہ آج طاہر شمسی نے کہا ہے کہ وہ 2 مریضوں پر بھی اختیار کیا گیا ہے. یہ چھوٹی بات ہے, لیکن جب تک ویکسین نہیں بن جاتی اور تمام نوع انسان کو ویکسینیٹ نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک خطرہ ہی رہے گا. ہر چیز کے بارے میں خطرہ رہے گا. مطلب ہمیں مینٹلی اس چیز کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے کہ اگلے سیزن میں بھی یہ ہو سکتا ہے. نہیں, وہ ابھی ختم نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ سال کے آخر تک ختم ہو جائے, یا 1 سال کے اندر ختم ہو جائے تو بڑی بات ہوتی ہے. لیکن ویکسین بنانے میں تمام ملک اس پہ لگے ہوئے ہیں, پیسے بھی انویسٹ کر رہے ہیں, اور اچھا خاصا پیسہ ہے جو اس پہ انویسٹ کیا گیا. جی صحیح. سر, آخری سٹوری ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. سر, پاکستان ریلوے نے ٹرین آپریشن 10 مئی سے جزوی طور پر بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ہاں, ٹرین آپریشن تو آپ کو بحال کرنا ہے. شیخ رشید کی پہلے تھا کہ میں ٹرینیں چلتی رہیں گی, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کو کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی نے کہا بند کرو, انہیں بند کرنی پڑی.
اب ان کا یہ خیال ہے کہ ٹرینیں 15 ٹرینیں چلائی جائیں صحیح اور 10 مئی کو چلائی جائیں. 10 مئی بڑا امپورٹنٹ دن ہے ہماری تاریخ کا جی. مئی کے کئی دن بہت امپورٹنٹ. 10 مئی وہ دن ہے جب 1857 میں میرٹھ میں بغاوت شروع ہوئی تھی اچھا جسے انگریز غدر کہتا رہا اور جس کے نتیجے میں بہادر شاہ ظفر کا پھر یہ ہوا کہ انگریز نے ان کو معزول کر کے رنگون بھیج دیا اور ہم وہ جنگ ایک طرح کی ہار گئے. بغاوت جو تھی فوج چھاونی میں جنگ ہوئی تھی. ویسے تو 4 مئی جو کل کا دن گزرا ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ٹیپو شہید کی ٹیپو سلطان کی شہادت کا دن تھا. سرنگا پٹم میں جہاں لڑتے ہوئے اس شیر نے جو ہے نا اپنی جان دی تھی. ہمارے بہت سے دن ہیں. 11 کو ہماری اب اسمبلی کا اجلاس بھی ہے. ہر دن ہمارے لیے تاریخی ہے اور شاید کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اب 11 مئی کو تو ہماری پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا ہے لیکن 10 مئی کو شیخ رشید کی ٹرین چلنی ہے. اور اب کیسے اس میں وہ کورونا سے رکھتے ہیں جسے سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں وہ کیسے قائم رکھتے ہیں اور کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. وہ مسافروں کے درمیان فاصلہ رکھیں گے یا کیا رکھیں گے, ٹکٹوں کا کچھ نیا سسٹم کریں گے یا کیا کریں گے. بہرحال یہ بالآخر ٹرینیں چلنی ہیں, بالآخر ہوائی جہاز بھی چلنے ہیں. بالآخر دیکھو نا ابھی تک جو جہاز آ رہا ہے اس میں کرونا افیکٹڈ لوگوں کی خاصی تعداد موجود ہوتی ہے. اب ہمیں اس کو ذرا بہتر طور پر لے کے آگے بڑھنا پڑے گا. تو سر یہ جو ٹرینیں چلا رہے ہیں جب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 50% جو ٹکٹیں ہوں گی ہم ان کو آن لائن اس کی کریں گے, تو موسٹلی لوگ ہمارے ہاں ان پڑھ ہیں, ان کو آن لائن اس طرح سسٹم کا نہیں پتا. کچھ لوگ جو جانا چاہتے ہیں چلنا چاہتے ہیں وہ آن لائن لے لیں اگر تاکہ وہاں بکنگ آفس پہ رش نہ ہو. تو ایک طرح سے سہولت جو دی ہے اور جو لے سکتے ہیں جن کے پاس کریڈٹ کارڈ بھی ہیں طریقے ہیں وہ اپنا کر لیں. باقیوں کے لیے وہاں صورت ہوگی لیکن دیکھنا پڑے گا کتنا رش ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, لوگ کیسے آتے ہیں کیسے جاتے ہیں, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. سر آپ اس فیصلے کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ درست فیصلہ ہے؟ کون سا؟ یہ جو انہوں نے ٹرینیں دوبارہ سٹارٹ تو کرنی ہے. وہ کہتے ہیں میں اگلے مہینے کی تنخواہ نہیں دے سکتا. وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹرینیں سٹارٹ نہ ہونے. دیکھیں پوری دنیا میں اب لاک ڈاؤن جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے. لوگ کچھ سہولتیں دے رہے ہیں, حکومتیں جو ہے نا وڈرا بھی کر رہی ہیں. بالآخر آپ کو کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, دیکھنا یہ کہ ہماری حکومت اس لیے کیسے سمارٹلی کرتی ہے, صحیح طریقے سے کرتی ہے, کر پاتی ہے کہ نہیں کر پاتی, ہمارے لوگ کتنا تعاون کرتے ہیں, تعاون کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے, کہیں ہم ٹوٹل لاک ڈاؤن کی طرف تو نہیں چلے جائیں گے. بہرحال اللہ کرے کہ ہم آسانی کے ساتھ اس مرحلے سے. صحیح سر, کلوزنگ ریمارکس دیجیے. کلوزنگ ریمارک یہ ہے جی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے. کلوزنگ ریمارک یہ ہے جی کہ ہمارے ہاں سمارٹ لاک ڈاؤن شروع ہو جائے گا, کچھ آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی. کلوزنگ ریمارکس یہ ہے کہ ابھی تک جو ساری سہولتیں لوگوں کی طبی حاصل ہے وہ اطمینان بخش نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ جلد سارا مسئلہ جو ہے نا بہتر صورتحال میں آگے بڑھ جائے گا. جی ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.